अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में आम आवाम से लेकर मतवसत तबका और जो अपर मिडिल क्लास थी वो भी इससे परेशानी से दो चार है। बात करेंगे हम प्रोग्राम में बिजली के भारी भरकम बिलों के हवाले से, जिसने सार्फिन के होश व हवास उड़ा दिए हैं। खैबर तक कराची अवाम बिलबिला उठे हैं। जुलाई के महीने के बिल्स अगस्त में मिलते ही सार्फिन सड़कों पर निकल आए हैं। बिजली के बिलों में 13 ta 16 इकसाम के इजाफी टैक्स लगने पर अवाम ने बाइकआउट कर दिया है, एहतजाज कर दिया है और उनका कहना है कि वो किसी तौर ये बिल जमा नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ जो पेस्को दफातर हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की जा रही है। पेस्को की जानिब से इंतज़ामिया को ये खदशा जाहिर किया गया है कि शहरी इस वक्त खासे मुश्तल हैं और इसी इश्ताल में हो सकता है कि वो पेस्को के दफातर पर हमले करें। आज रावलपिंडी में भी हमने देखा कि पेस्को के दफ्तर के बाहर आवाम की बड़ी तादाद जमा हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने भारी भरकम बिलों के हवाले से मशावरती इजलास बुलाने के लिए जो है वो कह दिया है। उनका कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो 48 घंटों के अंदर अंदर इकदाम करेंगे इस हवाले से। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ताजरों की जानिब से 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता पहिया जाम हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। पेशावर समेत दीगर शहरों जिनमें मर्दान, नौशहरा, तेमरगरा और लोअर दीर में भी बिल्स जो हैं ज़्यादा आने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। हमारे प्रोग्राम का अगला मौजू होगा ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पेशावर की 6 सीटों में से 3 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी। 21 अजला में 14 सीटों पर पीटीआई कामयाब। ज़िमनी इंतखाबात में 40 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी पैमाने पर कामयाबी की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या सियासी जमातें अपना एतमाद खो चुकी हैं? पाबंदियों के बावजूद पीटीआई ने 14 सीटें हासिल की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो आज कागान जिला मानसेरा में अपना जलसा भी कर रही है। अवामी राबिता मुहिम जो है उसके सिलसिले में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने मुहिम तेज कर दी है। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोहम्मद, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली अकबर, जबकि हमें ऑडियो कॉल पर एबटाबाद से ज्वाइन करेंगे मेहर सीमाब। सबसे पहले रुख करेंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब का और उनके पास जाकर हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्या है। हज़रत खान साहब बताइएगा, ये मुआजरा क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई कि इतना ज़्यादा जो है बिल लोगों को भारी भरकम वसूल होने शुरू हो गए? ये 13 से 16 टैक्स जो हैं वो कौन से हैं? इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इस तरह टी फीस है, मुख्तलिफ फीसें हैं। उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। जनरल सेल टैक्स का निफाज हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ टैक्सेस है। टैक्स के निफाज और टैरिफ में इजाफे की वजह से बिलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और आज पूरे पाकिस्तान में लोग मुश्तइल भी है, सरापा एहतजाज भी है, मुजाहरे भी हो रहे हैं। आज भी मुजाहरे हुए, कल भी हुए, कई दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं और 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। तमाम सियासी जमातों ने इसकी हिमायत भी की है। ताजरों की जानिब से ये कॉल दी गई है और कल पेशावर में पेशावर जितने तंजीमी ताजरान हैं उनकी जानिब से चौक यादगार में 4 बजे मुजाहरा होगा। इसके बाद जीटी रोड जाएंगे, वहाँ रोड ब्लॉक करेंगे। बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। आज भी आपने देखा होगा बटबेरा में एनपी की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, हैदराबाद में ये मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए हैं। जो बिल थे वो जला डाले। सूरत हाल ये है कि अचानक ही एक तो टैरिफ में इजाफा हो, दूसरा ये कि इसके जो टैक्सेस है इसमें बेतहाशा इजाफा हो। ठीक है। जिसका बिल 5,000 रुपये आना था वो 10,000 रुपये, जिसका 20,000 तो 40,000 रुपये। और जब हम लोगों से बात करते हैं, सारिफिन से बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि तो हमारी तनख्वाह, एक की तनख्वाह 10,000 है, उसका 11,000 रुपये बिल आए। एक की तनख्वाह 35,000 उसका 40,000 रुपये, वो तो क्या करेंगे? ये जो बेतहाश टैक्सों का बेतहाशा और बिलों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ। आज नई खबर ये है कि वज़ारत तवानाई ने आज इजलास किया, वो जो इजलास मुनक़िद हुआ इसने तजावीज़ात तैयार कर लिए है। कल काबीना का इजलास है और उस ये प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि काबीना हतमी मंजूरी देने के मजाज हैं। कल कोई फ़ैसला होगा। निगरान वज़ीर आला ने जो नोटिस लिया था और एक इजलास भी हुआ था, कल इस हवाले से एक अहम मीटिंग हो रही है और इसमें ये फैसला होगा कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। अगर ये सूरत हाल रही तो मेरे ख्याल में मुल्क में जो मुजाहरे इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक है। आपको अली अकबर साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है आपको एक तवील अरसे के बाद आवाम जो है वो जाग गई है? खुदा न खास्ता आपको लगता है कि किसी अनारकी फैलने का इस वक्त खदशा है मुल्क में?
बात हम कर रहे हैं 13 تا 16 टैक्सेस के हवाले से, ये क्या है, आवाम क्यों भुगत रही है? प्राइस एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट, यूटिलिटी टैक्स और फिर और तो और जो आपकी रही सही कसर है वो आपके टीवी के बिल भी पूरे कर देते हैं। हालांकि टीवी कोई नहीं देख रहा, सारे ही केबल के ऊपर जो है वो अलग से फीस दे के अपना जो है वो बिजली का इंतज़ाम और एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं। शुक्रिया फातिमा। और सबसे पहले तो खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी अवाम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर है, और ये सियासी जमातों ने बड़ी कोशिशें की कि उनको निकाले, लेकिन कोई भी जमात आवाम को निकाल नहीं पाई। और आज बग़ैर लीडर के, बग़ैर सियासी जमात के जो है लोग निकल रहे और अपने हकूक़ की जो जंग है वो सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आवाम जाग गई है। और दूसरा ये कि टेक्निकल इशू है, हम तो सारे इस पे बात करते हैं कि उनको इतने यूनिट्स मुफ्त मिल रहे हैं तो उनको ख़त्म करें। ये टोटल मिला के 13 अरब का पैकेज बनता है, ये जितने भी इनको मिल रहा है। तो 13 अरब से आपके बिल में यूनिट पे आप समझे कि 25 पैसे का असर भी नहीं पड़ रहा अगर इसको ख़त्म करें। असल जो चीज़ है, टेक्निकल जो चीज़ है वो ये कि जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ हैं उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं, और उनको एक आपने टर्म सुना होगा कैपेसिटी चार्जेस, ये सबसे बड़ा मसला है। और उस पर मैं थोड़ा सा मतलब जो है वाज़िह कर लूँ कि कैपेसिटी चार्जेस जो है वो ये है कि इन कंपनियों के साथ, यानी ये इशू 2006 से आ रहा था, फिर मतलब जो है ये 8 में गंभीर हो गया। और अगर आपको याद है तो नवाज शरीफ ने 2013 का इलेक्शन इसी नारे पर लड़ा था कि हम जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म करेंगे, और इन पे कुछ इस तरह के इक़दामात मिले भी। लेकिन उस दौर में उन्होंने नई पॉलिसी अनाउंस की और जो बिजली पैदावारी कंपनियां हैं उनको इजाज़त दी, और उसके नतीजे में 95 कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करने का काम कर रही है, और वो अरबों रुपए कमा रही है। उनके साथ जो एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस, उनके साथ एग्रीमेंट ये है कि 44,000 यूनिट वो पैदा करेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान या पावर डिवीज़न जो है उसको 44,000 है उनके अमाउंट जो है वो देने का पाबंद होगा। लेकिन असल में 28,000 यूनिट जो है वो पैदावार सलाहियत है, और इतनी ही तरसील की जा रही बल्कि इससे कम है। लेकिन उनको पैसे डॉलर में अदायगी 44,000 यूनिट की जा रही है। तो अब आप ये 16,000 यूनिट का गैप देखें, तो उसी वजह से, और ये अब जो आज की जो फिगर है वो तकरीबन ये 2,000 क्रॉस कर गया है, ये कैपेसिटी चार्ज जो है। गुज़िश्ता साल ये 13 अरब था, और आप ये समझे कि 36 का यूनिट पड़ रहा था, आज 60-65 का पड़ रहा है। ठीक है, बड़े कैलकुलेटेड आपने जो है अपना एनालिसिस दिया है। महर की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम महर। महर, आप हमारे साथ हैं? जी, आवाज आ रही है। महर, ये बताइएगा कि एबटाबाद और हज़ारा डिवीजन में क्या सूरत हाल है अवाम के जो इतने इलेक्ट्रिसिटी के हाई बिल्स आए हैं इनके हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अभी सुन रहा था, बाकी मुल्क में तो है ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं हज़ारे की बात करता हूँ, हज़ारा में जितनी भी यहाँ पर जितना एहतजाज हो रहा है वो बगैर किसी कायद के या किसी सियासी या मजहबी जमात का कोई जो है ना यहाँ पर आला क़यादत नजर नहीं आ रही। यहाँ पर वही आदमी निकला हुआ जो सताया हुआ आदमी है, चाहे वो वही आदमी है जो आटे की लाइन में खड़ा होता था, वही आदमी है जो अपने बच्चों की जो रोजमर्रा की अशिया है उनकी जिंदगी की चीजें पूरी ना कर सके, वो वाला आदमी है। घर के किराए से परेशान जो आदमी है वो आदमी है। तो यहाँ पर जो, और आज जिस तरह मैं एहतजाज देख रहा हूँ तो अभी तक सियासी जो कायदीन है जो बड़े बड़े दावे करते थे इन लोगों के लिए, हर किस्म की आवाज उठाती थी, वो नहीं है। एक आम सताया हुआ आदमी जो है वो आज रोडों पे है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि लोग भी जारी बात है इन पार्टियों से नाराज हैं, तो शायद इस वजह से नहीं आ रहे। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि यहाँ पर तंग आमद और जंग और बाजंग आमद खुद निकल कर जो है ना वो आए हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जो सताए हुए हैं। यहाँ पर हज़ारा में जो मैं यहाँ पर मैं बताऊं कि आज जिस तरह मानसेरा में भी सबसे ज्यादा जो मजबूत एहतजाज में देखता हूँ हज़ारा भर में, कि शटर डाउन, कंप्लीट शटर डाउन था। वहां पर ताजर जो है ना वो सबसे आगे पेश है, बाकी भी लोग हैं लेकिन ताजर बरादरी जो है सबसे आगे इस वक्त भी नजर आ रही है। कि आप बताऊं कि बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्स और बिजली के रेट बढ़ाकर गरीब आवाम पर जो हजारों रुपए भारी जो बिल भेज दिए गए हैं, जिससे सफेद पोश तबका तो मुश्किलात से परेशान है ही है, तो यहाँ पर ज़ालिमाना टैक्सी से ताजर बरादरी को भी दुश्वारी का सामना है। तो उन्होंने शटर डाउन का हड़ताल की हुई है, बंद है पूरा। इस तरह अब हरीपुर की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी जुम्मे के दिन का ऐलान किया हुआ है और वो भी मुख्तलिफ लायामल हो रहे हैं।
تو مشکلات بڑھ رہی ہیں. حالیہ جو بے تحاشا اضافے کے ساتھ جو ہے مختلف ٹیکسز بھی عائد ہو گئے ہیں, ان کو مسترد کرتے ہیں, چاہے وہ ہزارے کی کسی بھی آپ ضلع میں چلے جائیں, ان کی عوام بھی اس کو یکسر مسترد کرتی ہے. تو بلوں میں اضافے ٹیکسز کے خلاف نہ صرف ہزارہ بلکہ جس طرح ملک کے بیشتر حصوں میں بھی سارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اسلام میں جو واقعات ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بل جلائے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بل جتنے بھی ہیں وہ چلا دیے گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے. لیکن مہر آج ایک خبر میری نظر سے گزری ہے, اس کے مطابق تو جو لوگ بل جلائیں گے اور بل نہیں جمع کرائیں گے وہ بجلی چوری کے زمرے میں آئے گا. اس پہ کیا آپ کا موقف ہے, اور کیا عوام سے آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑی مزے کی بتاتا ہوں. دیکھیں یہ حکومت اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہی ہے. بل تو جلائے جا رہے ہیں, بجلی کاٹ دی جائے گی, مان لیا, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ جتنی جو وکلا برادری ہے وہ بھی ان سے رابطے میں عام عوام سے, انہوں نے کہا ہم آپ کا فری کیس کریں گے, ٹھیک ہے, چلو وہ تو قانونی جنگ ہو جائے گی. دیکھیے اس سے زیادہ جو نقصان جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ چیز آگے بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے. جس طرح کی بل میٹر اتار دیا کہ ہزارہ ڈویژن کی میں آپ کو بات کروں, 70% علاقے جو ایسے علاقے ہیں دور دراز علاقے, پہاڑی علاقے ہیں, ٹھیک ہے. تو شہری علاقے سے یہاں پر اگر دیکھیں جائے وہاں تو یہ قابو کر لیں گے. وہاں پر اگر وہ بجلی کو آج چوری شروع ہو جاتی ہے, لائن لاسز شروع ہو جاتے ہیں, تو لاکھوں کا, میں کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کو اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر یہ اس چیز کو نہیں کنٹرول کرتے تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا ان کو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے ریکوری کر لیں گے, ہم بل ان کو FIR کاٹ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, میٹر کم اتنا ہی کریں گے نا, میٹر لے کے چلے جائیں گے, ایک بندے کو لے کے چلے جائیں گے. باقی گھر کی بجلی لوگوں نے, جو میں ان لوگوں سے جس طرح میری بات ہوئی, جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں نے یہاں پر سروے کیا, یہ لوگ آگے جا کر بجلیوں کو بغیر میٹر کے چلائیں گے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کے میٹر ریڈر ان کے دوبارہ گھر میں جائے گا. تو وہ تو آگے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ احتجاج میں جو ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بار بار کہ کچھ سیاسی یہ کوئی جنگ نہیں نکلے, یہ اب سے نہیں نکلی ہیں. ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جتنے پیسے ہم بجلی کے بل کے لیے دیں, پیچھے کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں بچتا. تو وہ عوام کیا کرے گی, آپ بتائیں کہ وہ چوری کرے گی, نقصان کس کا ہوگا؟ مہر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے ایک سروے بھی کیا ہے, تو ہم اپنے دیگر اینالسٹ سے بھی اس حوالے سے سوال کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کن طبقات کے لوگوں سے بات کی ہے, کیا وہ دہاڑی دار مزدور تھے, ایون سرکاری افسران تھے, وہ کیا تھے, سرکاری ملازمین ہیں, وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ نے بات کی ہے؟ تو کیا سب پہ جو ہے ایکولی سب کو افیکٹ کرے ہیں یہ بھاری بھرکم بل, یا نہیں صرف جو ہم مڈل کلاس کی بات کریں گے, ہم لوور مڈل کلاس کی بات کریں, یہ انہی کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, دیکھیں یہ میں آپ کو میں نے کہا نا, یہ ستایا وہ طبقہ ہے جس میں میں ابھی یہ نہیں کہ اس میں ایک دیہڑی دار مزدور ہے, اس میں اچھے سفید پوش لوگ بھی ہیں. یقین کریں, میں نے ایسے یہاں پر کارن اسٹیٹ ہے, ایک بندے کی جس طرح حکومت نے کہا کہ منیمم جو ویجز ہے وہ تنخواہ جو ہے 32,000 روپے, ٹھیک ہے, 15,000, 10,000, 8,000, یہ یہاں پر ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے ایسی فیملیز نے رابطہ کیا جن کی ایک مطلب گھر کا جو بڑا ہے, بیٹی ان کی کام کر رہی ہے ٹیچرنگ کا, 6,000 روپے کہہ رہی ہے اس کی تنخواہ ہے, ہمارا بل 12,000 روپیہ ہے. تو کہہ رہے ہیں بھائی بتائیں ہم کھائیں کیا, ہم بل جمع کرائیں, ہم رو رہے ہیں. یقین کریں اس میں سفید پوش طبقہ. بالکل ٹھیک ہے مہر, آپ کی طرف پھر سے آئیں گے. مہر بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضرت خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بہت شکریہ مہر صاحب. حضرت خان صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو مہر نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, سو ہوتا تو یہی اور ہونا بھی یہی چاہیے. ہماری عوام جو اس وقت ہے وہ ایک انتہائی تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہی ہے. کیا آپ نے بھی اپنے ارد گرد کچھ لوگوں سے بات کی ہے, کم سے کم کسی کا بل اگر آیا ہے تو وہ کتنا آیا, اور جو زیادہ سے زیادہ کسی کا آیا تو وہ کتنا آیا, وہ کن طبقات سے تعلق رکھتے ہیں؟ آج میں لائیو دے رہا تھا صبح, تو چوکیاتگار میں غریب لوگ بیٹھے تھے, سارے کے غریب, ایک متوسط طبقے کے لوگ بھی ملے ہیں. ایک دڑی مار تھا, اس نے کہا کہ میرے وہ جو بل آتا تھا وہ 9,000 8,000 روپے آتا تھا, اور اس بار 40,000 روپے بل آیا. ایک دوسرے بندے سے مل کے چوکیدار ہے, وہ 10,000 روپے لے رہا ہے, انہوں نے کہا میرے 11,000 روپے بل آیا ہے. پھر ایک اور سے بات کی, اس نے کہا کہ میرا معمول کا 3,000 2,500 3,000 روپے بل تھا, تو 10,000 روپے بل آیا. اسی طرح مختلف لوگوں سے, جو مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے, مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, ان سے میں نے بات کی تو وہ سارے رو رہے تھے. اس نے کہا کہ میری تنخواہ اگر ساری تنخواہ بل میں چلی جائے تو میں کیا پورا مہینہ کس طرح گزاروں, یہ ایک مہینہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں ایک اور بات بتا دوں کہ آرٹیکل 161 سب آرٹیکل 2 کے مطابق جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کا حق ہے
خیبر پختونخوا میں کوئی 6,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے روزانہ، اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت اس وقت موجودہ حالات میں ہماری 3700 میگا واٹ بجلی، ہم آدھی بجلی بھی خرچ نہیں، اور ہمیں یعنی ہماری جو طلب ہے وہ 37,000 میگا واٹ ہے، جو رسد ہے وہ 2800 میگا واٹ ہے، ہمیں پوری بجلی نہیں مل رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل کے مطابق ہیں جو 161 ہے، اس کے مطابق ہمیں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی دینی چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اگر گیس کی بات کی جائے تو آرٹیکل 158 ہے، اس کے بعد جہاں گیس پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے۔ ہمارے تو دیکھ لیں ہماری گیس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن ساری گیس پنجاب کو دی جا رہی، اسلام آباد کو دی جا رہی، اور بجلی بنانے کے والے فیکٹریوں کو دی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنا حق بھی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کا خیبر پختونخوا میں پیٹرولی مصنوعات، پیٹرول آپ دیکھ لیں 58,000 میگا بیرل روزانہ پہ 1 ارب روپے کے مطلب آپ تیل کی پیداوار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اگر 367 ارب روپے ہمیں ملنا چاہیے سر، ہمیں کتنے مل رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری خیبر پختونخوا میں بجلی کی پیداوار ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دیکھا جائے یہ جو 6,500 روپے 6,000 میں یہ تو اب اگر دیکھیں اس کو اندر 1,300 ارب میں ملتے، اگر یہ فرنس آئل پہ اگر تھرمل پہ استعمالی تھرمل سے پیداوار کریں تو یہ 4,000 ارب روپے سے آپ پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، بجلی اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ علی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیے گا، پہلے تو بتائیے گا آپ کا اپنا بل کتنا آیا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا، ہمارا جو حیات آباد والا حصہ ہے ان کا بل نہیں آیا، اس میں بل جو ہے وہ 2829 کو آتے ہیں، لیکن کل ہم نے ایک موچی سے بات کی اور ان کی جو آمدن ہے وہ 15,000 ہے، اور ان کا بل جو آیا تھا وہ 16,000 روپے کا آیا تھا۔ اسی طرح آج ایک گیلکار سے بات کی، رپورٹ بن گئی تھی، تو اس کے مطابق جو ہے 18,000 ان کا بل آیا تھا، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ کوئی 20,000 بنتی ہے۔ تو سب کا اب بجلی کے سلیبز بنے ہوئے ہیں نا، اگر ان کا بل اتنا آتا ہے تو لازمی بات ہے جو متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ استعمال کرتا ہے، تو ان پہ ٹیکسز بھی زیادہ لگتے ہیں، تو ان کے بلز بھی ان سے کئی گنا زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ حضرت خان صاحب نے بات کی کہ خیبر پختونخوا جو ہے بجلی زیادہ پیدا کرتا ہے اور ملتا کم ہے، لیکن یہ بھی ہے آج کی کہ 467 بلین یعنی 467 جو روپے ہیں، ارب تو وہ چوری ہوتی ہے، اور اس چوری میں سر فہرست جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان آتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اب یہ جو حکومت کر رہی ہے، اب کل انہوں نے اجلاس 3 دن پہلے سے مطلب ڈول پیٹ رہے تھے کہ ہم اجلاس بلائیں گے، کل بھی اسی اجلاس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آج بھی وہ بیٹھ گئے، آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور کل کیبنٹ کا اجلاس ہے تو اس میں ایک کمیٹی بنے گی جو کہ پھر مطلب جو اقدامات تجویز کرے گی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے عوام کا، ملک کا، تو ان کو چاہیے فوراً ریلیف۔ اگر ہم جو ہے صنعت کاروں کو ریلیف دے سکتے ہیں، تجارت گروں کو ریلیف دے سکتے ہیں، تو یہ تو عام پبلک ہے، ان کو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ واقعی میں بہت سنجیدہ ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے، اور ان کے لیے اقدامات جو ہے اگر جلد نہیں کیے گئے تو یہ عوام جو ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مہر آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو آئی ایم ایف کے معاہدے تھے ان کی ایک پوری سیریز شروع ہو چکی ہے کہ بس اب یہ بھی کر کے دو، اب یہ بھی کر کے دو، ایک ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے ہماری حکومت کو۔ پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، کچھ اس کو پی ڈی ایم کی جو ہے وہ زیادتی قرار دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کے آئی ایم ایف، ظاہری بات ہے ہمارا ملک جو جس طرح ٹیکسز لگ رہے ہیں، ہر چیز بڑھ رہی، چاہے میں بجلی کی قیمتیں لیں، گیس کی قیمتیں لے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں لے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں حکومتیں ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ تو وہی چیز ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف جس طرح ان پہ قبضے دے کے ان کو جتنے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو ان کی ماں پر ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آگے اگر یقین کریں، مجھے تو نہیں لگتا کہ 10 سال کیا 20 سال کیا 50 سال تک ہم ان قرضوں سے نکل سکے، وہ تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو اس سے آگے حالات خراب ہی ہوں گے جس طرح کے چل رہے ہیں۔ جس طرح دیکھیں ہم نے خود کچھ کرنا ہوگا، وہ کیسے کرنا ہوگا؟ جس طرح حکومتیں آئیں، پچھلی حکومتیں پہ ملبہ ڈال رہے ہیں، دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، ان حکومتوں کو بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک کوئی ایسی پالیسی، جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، اقتدار کی کرسی کی جنگ ختم نہیں کریں گے، مل بیٹھ کر یہ نہیں کریں گے، تو آگے کے حالات جس طرح بھی ہے اس سے مزید خراب ہوں گے۔
تو جب تک میں تو یہی کہہ سمجھوں گا کہ جس طرح ابھی آپ دیکھیں عوام جو ہے سیاسی جماعتوں سے جو ہے متنفر ہو چکی ہے کہ ان کی بس کی بات نہیں. اگر یہ IMF سے معاہدے کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے اگر ادھر سے کچھ لے رہے ہیں تو دینے بھی ہیں, تو دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں ایک بات, دیکھیں ہزارے کی میں بات کروں, تربیلا جو ڈیم بنا ہوا ہے, ریالٹی کی بات میں کرتا ہوں, کدھر جاتی ہے ریالٹی, کہاں وہ پیسے جاتے ہیں, ٹیکسز لیے جاتے ہیں, سب کچھ لیے جاتے ہیں, لیکن ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ متاثرین تربیلا یہ, اگر میں ہزارے کی بات کروں, ادھر یہاں پر ہری پور کی بات کرتا ہوں, بیڑ کی بات کرتا ہوں, یہ پورے علاقے جتنے بھی ہیں, غازی ہو گیا, یہ سارے تربیلا ڈیم متاثرین ہیں. یہ اس میں سے ان کو کچھ نہیں دے رہے, تو آگے اگر قرضے لے کے وہ کہہ رہے, عوام تو یہی کہہ رہی ہے وہ قرضے ہمارے لیے تو نہیں لیے, انہوں نے اپنے لیے لیے. تو آگے بھی مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو پالیسی بن رہی ہے, جب تک ایک اچھی پالیسی نہیں بنے گی, سب اکٹھے نہیں ہوں گے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. عوام کا موقف یہ ہے کہ IMF کے جو قرضے ہیں وہ حکومت بچانے کے لیے گئے ہیں, عوام کو ان کا ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. حضرت خان صاحب, آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ PDM کو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 3-4 سال سے شور و غوغا تھا, کبھی مہنگائی مارچ ہوتا تھا, کبھی بلا 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 مارچ, اور بڑے لہرا کے بل جو ہے وہ جلسوں میں کہے جاتے تھے کہ بھئی اب آپ کے پاس اگر کوئی ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کا بل دکھا دینا کہ یہ دیکھو چورو, اب آپ کے پاس کوئی ووٹ لینے آئے تو کہنا کہ یہ دیکھو چورو آپ کے فیول کی بڑھتی ہوئی قیمت. اب یہ کیا ماجرا ہو گیا, یہ کس کی غلطی ہے جو اب آ کے اس عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے؟ میں دیکھ رہا کسی کے ایک ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ یہ جولائی کے جو بل ہے وہ تو اس جولائی میں PDM کی حکومت تھی, اور اب بھی یہ جو نگران حکومت ہے, اور اگست کے جو بل ہے وہ تو نگران حکومت کے کھاتے میں ہے. اب PDM میں شامل جماعتیں احتجاج کر رہی ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کیا. آج وہ PDM کا تو حصہ نہیں تھی, لیکن اب NP نے وہ PDM کا تو سپورٹر تو تھی. آج NP نے احتجاج کیا. وہ جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جو کل حکومت میں تھی. یہ ایک عجیب و غریب سے صورتحال ہے. جو عمران خان کے دور حکومت میں بجلی کی قیمتوں یا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا تو PDM کی جماعتیں احتجاج کرتی تھی. صورتحال اب بھی لوگ سیاسی جماعتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں. یہ علی اکبر صاحب نے جو بات کہی نا کہ لوگ یہ موجودہ جو لہر ہے یا جو احتجاجی مظاہرے ہیں جس میں شدت آ رہی, اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ لوگ خود نکلے ہیں, یہ تاجر اس کو لیڈ کر رہے ہیں, عام لوگ لیڈ کر رہے ہیں, خود بخود نکلے ہیں, کسی اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے, خود لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے چونکہ سیاسی جماعتوں پر عوام کا ایک بڑا جو ہے احتجاج وہ خواجہ سرا برادری کی طرف سے بھی کال کیا گیا ہے. آپ یہاں سے دیکھیں کہ ایک پیتھیٹک سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی تاجر ہیں تو ان کے تو اپنے مفادات ہیں, اگر فلاں نکلا ہے تو اس کے اپنے مفادات ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے. اس میں جو ہے دیگر اضلاع سے بھی جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ شرکت کریں گے. تو اس سچویشن پر ہم پہنچ گئے ہیں. علی اکبر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اگر وفاقی حکومت نے کل ریلیف کا اعلان نہیں کیا تو میرے خیال میں ہر کمیونٹی کے لوگ نکلیں گے. ہاں, یہ لوگ تو سب کے سب لوگ نکلیں گے. مطلب بالکل ٹھیک ہے. علی اکبر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. شہباز شریف کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا, جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اگر IMF کا قرضہ نہ ملتا اور ملک ڈیفالٹ ہونے سے نہ بچتا تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا. بڑے رو کے انہوں نے یہ بیان دیا تھا. اب تو عوام آٹھ آسو رو رہی ہے. فاطمہ, یہ ہم IMF کے ساتھ اگر لنک کر رہے ہیں تو IMF کا اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے بجلی کے. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب جو آپ جو چوری کو روکے یا مطلب جو ضائع ہو رہی ہے. اصل میں اصل جو چیز وہ ٹیکسز کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے ٹیکسز جو لگ رہے ہیں نا وہ کس چیز کے آپ نے دینے ہیں. یہ نہیں, وہ تو مطلب ٹی وی کا ایک لگ گیا, وہ لگ گیا, لیکن اصل ٹیکسز جو ہے وہ اصل میں آپ ان کمپنیوں کے لیے رقم اکٹھا کر رہے ہیں عوام سے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں 16,000 یونٹس کا گیپ ہے, وہ جو کیپیسٹی چارجز ہے, اوور ہالنگ کرنی پڑے گی ان کو. یہ جو سفید ہاتھی بنا ہوا ہے پاور ڈویژن, آپ یہ دیکھیں پورے ملک کو مطلب ایک ڈویژن دیکھ رہا ہے, ایک سیکٹری بیٹھ کے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دے رہا. اسی طرح وزیر جب آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو مطلب پاور کا منسٹر ہوں, کوئی نہیں کر رہا. یہ ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. ابھی فی الحال تو ریلیف کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد عوام کو ریلیف دے. اب آپ باہر جائے, ٹرکی میں جائے یا اسپین میں جائے, کوئی اور ملک میں جائے, ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر مطلب جو اسی طرح کمپٹیشن ہوتا ہے. بجلی جو پیدا کرنے والی کمپنیاں ہوتی ہے وہ بجلی پیدا کرتی ہے, کنزیومر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے براہ راست لیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, حکومت پہلے ان سے لیتی ہے, ٹھیک ہے, ساز باز کر کے اربوں روپے کی مطلب جو اس میں کرپشن ہوتی ہے. اس میں اگر آپ ایک یونٹ میں 10 پیسے بھی بڑھائے نا
10 पैसे, तो अरबों का मामला होता है। और फिर वही भुगतना होता है आप पे विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स और जितने भी सारे टैक्सेस है। तो ये असल में आवाम से लेके उनको दे रहे हैं जो कि बिजली पैदावार पैदा करने वाली कंपनियां हैं, तो इनको देखना होगा। और इन चीज़ को मतलब जो है मेरी नज़र में तो प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है इसको देखें और अच्छे तरीके से इसको करें। हज़रत खान साहब, आप बताइएगा कि इन्होंने कहा कि IMF के साथ ये लिंक नहीं कर रहा, एक तो इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे सवाल हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक से, लेकिन आप सब साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप भी साथ रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात हो रही थी बिजली के बिलों की और भारी भरकम बिलों की, जिन्होंने खैबर तहसीन अवाम में खलबली मचा दी है। हज़रत खान मोहम्मद साहब से हम बात करें। हज़रत खान साहब, बताइएगा IMF के साथ अगर हम इसको लिंक करें तो क्या कनेक्शन बनते हैं बिजली के हैवी बिल्स और ये IMF का ये मौक़िफ़ है, IMF का ये कहना है कि अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों पर टैक्स न लगाए। ये गरीबों पर टैक्स लगा रहा है, अमीरों पर टैक्स नहीं लगा। अमीरों में से देख लें कि वो अमीर कितना टैक्स दे रहे हैं। एक ज़माने में मैं खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद था, वो शौकत अजीज़ वज़ीर ख़जाना थे, तो इस वक्त इलियास बिलोर सदर थे। उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम इसलिए टैक्स नहीं दे रहे, हम टैक्स छुपा रहे हैं कि ये टैक्स हम पे नहीं लगता, ये टैक्स हुक्मरानों के अयाशियों पे लगता है। सेनेट में एक आदाद शुमार पेश हुई कि एक साल के दौरान 34 करोड़ 43 लाख यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल हुए, बिजली के मुफ्त यूनिट इस्तेमाल। ये कौन इस्तेमाल करें? वो नाम भी आप नहीं ले सकते, ना आप नाम ले सकते हैं, ना मैं नाम ले सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ा खसारा है। दूसरे गर्दिशी खसारे भी बोल रहे हैं। इसी तरह लाइन लॉसेस की बात करें कि मैं सुन रहा था, अहमद कुंडी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम पे ये इल्ज़ाम लगे कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की सबसे ज़्यादा चोरी होती। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो हक़ है वो तो हमें दे देना। बिजली की चोरी की आप बात कर रहे हैं, अपने हम जो 6,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, आप तो हमें 3,000 मेगावाट बिजली भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमें ये ताना भी दे रहे कि सबसे ज़्यादा पूरे पंजाब में पूरे 1,700 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वो हाइडर से। ठीक है, मैं आज एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी हज़रत साहब, एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी, आप इसको, मुझे नहीं पता ये सही कितने इसमें सदाकत थी, कि भारत में 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। जब आप 4th सेंचुरी में जाते हैं, जब आपके 400 यूनिट स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो फिर 13 रुपए फी यूनिट स्टार्ट होता है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है कि वाकई इंडिया जो है वो 300 यूनिट तक अपने बिजली सार्फिन को जो है वो बिजली मुफ्त देता है? हम तो इंडिया का मुकाबला नहीं कहते, उसको देख ले तो इंडिया का वो जो ज़खायर है वो 650 अरब डॉलर है। हमारे ज़खायर जो है ना वो ये वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि अगर हमें हमारे 43 अरब डॉलर हो जाएंगे तो तब मुल्क चलेगा आगे, कि अगर नहीं हुए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। उनका मुकाबला हो तो हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन ये बिजली हमारी बदकिस्मती हमारी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास पानी का वफर मकदार मौजूद। जितनी भी सियासी हुकूमतें गुजरी हैं, किसी ने डैम बनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, ये तो आज जो अलमिया है, अगर बनना चाहते भी हैं तो वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं। आप देख लेना, वो तो थर्मल से सारी बिजली बनाए, कोयले से बनाए, फर्नेसाइल से। आज आपके पास पैसे नहीं कि फर्नेस ऑयल खरीदे, कोयला खरीदे। कोयले की कीमत भी महंगी हो गई। अफगानिस्तान से कोयला आप मंगवा रहे थे, उसकी कीमत भी महंगी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास है कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अली अकबर साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये सवाल जो मैंने किया था कि भारत 300 यूनिट जो है वो मुफ्त में देता है, उसका एक लिंक मैंने करना था। आज अलीम खान ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी हुकूमत आती है, वो लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं, तो वो आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। फातिमा, पॉसिबल नहीं है ये। हमने मतलब जो अगर कोई हिंदुस्तान की भी बात कर रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी ये सिस्टम एक वक्त में था कि जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करता था तो उनके जो यूनिट होते थे उनकी कीमत कम होती थी। ये मतलब जो एक सिस्टम था वहाँ पे भी, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मतलब जो सुपर पावर मुल्क है वहाँ पर भी ये नहीं होता। ये अभी आपने बात की, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा कि ये सियासी जमातें कौन जिम्मेदार है इसका। तो ये अखलाकी जवाज़ खो बैठे हुए हैं, और जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो वहाँ पे माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हम इस मुल्क के साथ जो है वो खेल रहे हैं गुज़श्ता 2-2.5 साल से। कभी मतलब एक तजुर्बा करते हैं 6 महीने के लिए, 8 महीनों के लिए, किसी को आगे करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है। अब इलेक्शन में जो लोग मुंतखब होकर आते हैं तो आवाम को पता होता है कि उन्होंने उनको वोट दिया है और रिस्पॉन्सिबल है।
وہ ان سے پوچھتے بھی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، 6 مہینے 1 سال کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ ہر طرف سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز مراعات یا مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے تو ہے، لیکن مطلب رسپانسبلٹی وہ نہیں لیتے۔ اب یہی ہو رہا ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی، اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے، سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔ مہر سماب صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ ساتھ ہیں؟ جی مہر، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ واقعی ہمارے ملک میں اس وقت جو، بلکہ اس وقت نہیں، گزشتہ 1.5 سال سے ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ عوامی مسائل جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ان کا کوئی عوام کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ جنہوں نے الیکشن کروا کے اپنے مفادات لینے ہیں، بس وہی چین ہی چین لکھیں گے؟ دیکھیں، جس طرح میں بات کی تو پولیٹیکل جتنی بھی بیانات اس سے پہلے بھی کافی آپ سے سنے ہیں، کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا ایک ایشو نہیں ہے کہ پولیٹیکل جماعت جتنی بھی ہماری تھی، یہ پہلے الیکشن آئے، انہوں نے کیا کیا وعدے کیے عوام سے، جس طرح مہنگائی بڑھی، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ عوام جو ہے ان سیاسیوں کا جو آپ ان کے ساتھ دوبارہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی اگر میں دیکھوں لوگوں جو احتجاج میں ہیں، سیاسی پارٹیاں باہر نہیں آ رہی اور آئیں گی ضرور۔ آپ دیکھنا آگے کیوں آئیں گی، ان کا مزاج جو عوام کا وہ اب چینج ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی آپ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، وہ ابھی مزاج دیکھ رہے ہیں ان کا، مجبوراً ابھی آئیں گی کیونکہ عادت چھٹی ہوئی ہے، وہ باہر نکلیں گی، تو وہ بیچاروں ان کو اس کا حل نہیں آ رہا کہ یہ جو آج عوام روڈوں پہ ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، یہ کس کا کیا در ہے؟ انہیں سیاسی پارٹیوں کا کیا در ہے، تو یہ کس منہ سے آ کے پھر ووٹ لیں گے، پھر آگے آپ بیانات دیں گے اور بڑے بڑے بلندوں بات دعوے کریں گے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، آپ کو یقین نہیں کرنے والا۔ تو ابھی تو دیکھیں، یہ جو فی الحال ابھی آگے ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ابھی کوئی احتجاج ہو رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے، یہ سیاسی جو اعلیٰ قیادتیں چھپی ہوئی ہیں، تو مقامی قیادت لگی ہوئی ہیں، کونسلر ٹائپ کے جو لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ہیں آگے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں ووٹ اور آگے آ کے کیا وہ دعوے کریں گے اور کیا وہ آگے عوام کو ریلیف دیں گے، وہ میں تو کہتا ہوں میرے حساب سے بیانات ہی ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ہونے اور اس سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں عوام یہاں پر جو آج گرینڈ جلسہ ہزارہ بھر جگہ جگہ پہ ہوئے نا، تو یہاں پر جتنی بھی وکلاء کی جانب سے عوامی مفاد اور آرٹیکل آف پاکستان انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ ابھی دائر ہونے جا رہی ہیں، عوام جو ہے ہائی کورٹ سے رابطے کر رہی ہیں، وہ سیاسیوں کے پاس نہیں جا رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک لیڈر ہوتا تھا جس کو کہتے تھے آئیں جی ہمارے لیڈ کریں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ عوام جو ہے وہ ہائی کورٹ اور عدالتوں کا رخ کر رہی ہے، ان سیاسیوں سے وہ کچھ نہیں مانگ رہے، تو آگے کیسے مستقبل میں آ کے الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور پھر آگے کہیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، ان سے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ عوام یہاں پر اب وہ چیز چینج ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا موڈ کچھ اور عوام کا خاص موڈ نہیں ہے ان کو منہ لگانے کا۔ حضرت خان محمد صاحب آپ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کی ہے مہر سماب نے، سیاسی جماعتیں بھی تو پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دے دی ہے بجلی کے بلوں میں اضافے کے حوالے سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کوئی رائٹ ٹائم ہے پوائنٹ سکورنگ کا، اس طرح سے احتجاج کر کے عوام کا دل جیتا جا سکتا ہے؟ یہ سارے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مہر سماب صاحب نے کہا کہ لوگ عدالت کا رخ کریں، ہمارا عدالتی تاریخ بھی کچھ اچھی نہیں رہی ہے، ماضی قریب میں تو بالکل اچھی نہیں رہی، بالکل اچھی نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا تو عدالت سے کیا انصافی۔ میں پشاور ہائی کورٹ جاتا ہوں، زیادہ کیسز جو وہ ہوتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ، عدالتوں کے فیصلے سرکاری ادارے نہیں مان رہے، عوام کیا سرکاری ادارے نہیں مانے، کنٹمپٹ آف کورٹ کی اتنی زیادہ ایک برمار ہوئی۔ ایک زمانے میں جب ہائی کورٹ جاتا تھا تو توہین عدالت بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا اب تو وکلا عدالتوں میں کھڑے ہو کے جرا کر رہے ہیں جج صاحب کے ساتھ۔ ہاں تو یہ عدالتوں سے انصاف کی توقع کرنا، اور یہ عدالتی اگر عدالتوں کا سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 2 صوبوں میں انتخابات کرائیں، وہ انتخابات نہیں ہوئے، تو ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے، کس طرح ہم آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بلوں کا مسئلہ ہے اضافی بلوں کا، اس میں عدالت کچھ بھی نہیں کرے گی؟ یہ آپ کی عدالتوں میں کوئی کتنے 100 ارب روپے کے ریونیو کے کیسز پڑے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ عدالتوں کا تو چھوڑا، عدالتوں میں یہ سیاسی کیسز میں
جو کہ اس میں ریمارکس دیتے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہا، فلانا جج نے یہ کہا، فلانا جج، یہ ان کے وہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ کیا دیکھ رہے ہیں، فلانا چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ بائیو نظر میں یہ جی ریمارکس جی ٹھیک ہے ہی سیڈ. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد استحکام آئے گا. استحکام کی کس طرح استحکام ہے؟ یہ لوگ سڑکوں پہ جو آئے ہیں یہ استحکام ہے. یہ بدترین صورتحال ہے. مطلب وقت گزرنے کے ساتھ صورتحال مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے. یہ تو استحکام نہیں ہے، اور نہ میرا خیال میں نہ عدالت. الیکشن اس عدم استحکام کو کچھ درست کر سکے گا؟ نواز شریف نے تو، آپ نے نواز شریف کا بیان پڑھا ہوگا. مثلا نواز شریف نے کہا کہ ملک چلانا نہ میری بس کی بات ہے نہ کسی اور کی بس کی بات ہے. صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے، صورتحال سنبھل نہیں رہی، صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی. اور اگر بجلی کے بل میں مزید اضافہ ہوگا تو یہ کیا، یعنی اب آپ کو سیاستدان بھی پرومسنگ نہیں لگ رہا ہے، امید انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے. جی اکبر صاحب کو موقع اس سے خراب صورتحال کا سامنا کیا ہوا ہے ہم نے. اور یہ جب 2008 کی بات ہے، جب مشرف گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انٹرنیشنل ریسیشن چل رہا تھا، اور پیٹرول جو تھا وہ 145p بیرل پہ تھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے ٹک کیا، پھر بعد میں انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ واقعی بالکل مطلب جو ان کی سٹیٹمنٹ میں نے بھی پڑھی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی، جو بھی سیاسی جماعت آئے گی، ان کے لیے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوں گے. لیکن اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اس سے مطلب جو معاملات میں بہتری آئے گی. الیکشن کے بعد آ سکتا ہے جو سیاسی استحکام ہے؟ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اور یہ اب کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک کرے، کوئی مطلب جو وہ کرے. کیوں نیچے آ جائے گا؟ ہم نے تو سارے تجربے کر لیے نا. یہ مطلب جو اس ملک کے ساتھ جو گزشتہ 2-2.5 سال میں ہم نے کیا، یہ تو ہم بلیم کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو. بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھئی مطلب وہ آئے. پی ایم ایل این تو حکومت کے لیے نہیں آ رہی تھی، پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی، مجبور کیا ان کو کہ آپ آئے، مطلب جو ہے سسٹم بچائے. سب گواہ ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن پھر اینڈ پہ مطلب جو ہم نے ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرانا ہے. آئین جو ہے وہ گزشتہ مطلب 2 سال سے 1.5 سال سے مطلب ٹریک سے اتر گیا ہے. عدالتیں مطلب جو ان کے فیصلے مانے نہیں جا رہے. تو یہ صرف اس کا حل جو ہے وہ انتخابات ہے. اور جب انتخابات ہو جائیں گے تو پھر رسپانسبلٹی بھی فکس ہو جائے گی سیاسی جماعتوں پر بھی ہے، اور عوام کو بھی پتہ لگ جائے گا. اور وہ جماعتیں کوشش بھی کریں گی، کیونکہ اپنا امیج، اپنا نام جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ خراب کرنا نہیں چاہتی. مطلب جو ہے بے شک کرپٹ لوگ ہوں گے، وہ ہوں گے، لیکن یہ ملک چلانا ہی ہے سیاستدانوں نے، اور اس کے لیے انتخابات ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مہر سماعت صاحب آپ کی طرف آئیں گے، اور اس جو پوائنٹ پر میں اپنے تمام اینالسٹ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں وہ بڑا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار اور جو مخصوص طبقات ہیں جنہیں نوازا جا رہا ہے بجلی کے کروڑوں یونٹس مفت دے کر، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل سب سے بڑی، اگر میں دیکھوں یہ 13-16 ٹیکسز کو چھوڑیں، اصل جو یہاں پر جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، منتھلی سالانہ جو ہے مفت بجلی جو فراہمی ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ماہانہ 5 ارب 25 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں اس جو مفت بجلی جا رہی ہے. اس میں بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. تو آپ اربوں روپے یہ جا رہے ہیں، تو وہ تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ اپنی عیاشیوں کے لیے جتنے بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں ہر چیز عوام کے ہی لیے جا رہے ہیں. یہ جو ماہانہ مفت بجلی وہ دے رہے ہیں تو اس کے پیسے کس سے وصول کر رہے ہیں؟ تو عوام نے تو یہی کہنا ہے نا کہ پہلے ان سے آپ 5 ارب 25 کروڑ روپے تو لیں نا، جو ان پہ خرچ ہو رہے ہیں مفت بجلی وہ استعمال کر ٹیکس ہم سے لیے جا رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ظاہر بات ہے عوام کو شعور آ گیا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو بل پہلے تو چلے پہلے بھی ٹیکسز لگتے تھے، لیکن اب جس طرح کے وہ سرعام انہوں نے جتنے بھی ان کی اپنی عیاشیاں اور اپنی جتنے بھی وہ مفت بجلیاں اور جو عیاشیاں کر رہے ہیں تو وہ عوام سے پیسہ لینے شروع ہو گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے عوام نے تو اب اس پہ سوشل میڈیا کیا وہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ روڈوں پہ نکل آئی ہیں اور ہڑتالوں پہ مجبور ہو گئی ہے. تو یہاں پر تب تک یہ کام نہیں رکے گا جب تک پہلے وہ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں کہ اپنی کتنی لاسز ہیں، کتنے ان کے جو مفت یونٹ یوز ہو رہے ہیں واپڈا والے، ان کو تو کنٹرول کریں. تو یہ بھی یہاں پر بہت اہم بات ہے کہ مفت بجلی جب تک بالکل ٹھیک ہے. زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، اور اس وقت زبان خلق جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ یہ جو بجلی کے بھاری بھرکم بل ہیں وہ نامنظور ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت خان صاحب سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں عوام اپنی ہر طرح کی فرسٹریشن جو ہے وہ نکال سکتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ جن لوگوں کو بجلی مفت دی جا رہی ہے
ان کو جو ہے اس گیم سے آؤٹ کیا جائے تاکہ عوام جو ہے ان کو کچھ ریلیف ملے؟ سوشل میڈیا پہ جو مطالبہ کیا جائے صرف وابڈہ ملازمین کے لیے نہیں ہے، نہ پیسکو ملازمین کے لیے، بالکل اس میں اور لوگ بھی بالکل ہیں، مقدس گائیں بھی ہیں جی جو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، ان کے بارے میں مطالبہ زیادہ مطالبہ میں نے اسی لیے ارباب اختیار اور مخصوص طبقات کا لفظ یوز کیا تھا. آپ نے محتاط انداز جی وہ یہ مطالبہ کیا یہ مطالبہ تو جائز ہے جی کہ تمام اگر کوئی جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ بل بھی پے کرے. بالکل. ابھی پریسکو والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہمیں جو مفت بجلی مل رہی ہے یہ تنخواہ میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. کس طرح تنخواہ میں ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ یہ تنخواہ میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. وہ آج انہوں نے کمبے میں وہ لوگوں کو مطلب دکھایا گیا کہ یہ مشکل کام کر ٹھیک ہے، جو دفتروں میں کام کر رہے ہیں تو مشکل کام تو نہیں کر رہے ہیں، ان کو مفت بجلی کیوں مل رہی ہے؟ اچھی پروجیکشن تو ہمارے تمام اداروں کا وتیرہ بن چکا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر جو مہم چلائی جا رہی ہے اس سے ان کو پاکستانی کی بہت بڑی تعداد کی سپورٹ حاصل ہے. ان کے دل کی آواز ہے کہ یہ مفت بجلی بس بند کی جائے. یار لاکھوں میں تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ بجلی کا بل نہیں دے رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے نا. اس قوم کے ساتھ 800 900 بہت بڑا فگر ہے، ان کا آتا ہے بل اتنا. ہاں، اور بس کیا کریں، جو ایکس-40 ہے نا اس میں بجلی کے بل نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ جو آج کل ہے نا جو آپ کا 21 گریڈ یا 20 گریڈ کا 21-22 گریڈ کا افسر جو ہوتا ہے یہ واٹر اینڈ پاور کا یا بجلی کا، وہ تقریباً 5 لاکھ کی بجلی ان کو الاؤڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان کو تو 1000 لیٹر فیول بھی الاؤڈ ہوتا ہے. اپنے پروگرام میں اگلے موضوع پر چلیں گے ناظرین، اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں. پشاور کی 6 سیٹوں میں 3 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. 21 اضلاع میں 14 سیٹس پر بھی پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے. حضرت خان صاحب، ضمنی انتخابات میں 40 نشستوں پر آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو گئے؟ یہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے جو 21 اضلاع میں انتخابات ہوئی اس میں آزاد حیثیت میں زیادہ لوگ کامیاب ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیاسی جماعتوں سے لوگ بیزار ہیں. آزاد امیدواروں پہ انہوں نے انحصار کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو مطلب پی ٹی آئی سر فہرست ہے 14 سیٹوں کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام 6 سیٹوں کے بعد، اس کے بعد جماعت اسلامی 5، این پی 4، پیپل پارٹی 2، ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک 1 سیٹ کے. آپ دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی سب سے بڑی جماعت رہی ہے کیونکہ پاکستان کے سطح پہ ہے، اور خیر اس کی 2 نشستیں ہیں. سب سے اگر دیکھا جائے تو عوام میں پذیرائی اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے اور اس کی قیادت روپوش ہے، کوئی 3.5 لیکن ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. مقبولیت کم نہیں ہوئی، مطلب کہ پھر اگر سیاسی جماعتوں میں مقابلہ کیا جائے تو اس کی مقبولیت زیادہ ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. لیکن آزاد امیدوار کی جو شرح ہے بہت زیادہ ہے. لوگ سیاسی جماعتوں سے بیزار ہو چکے ہیں. آپ نے کہا آزاد امیدواروں کی شرح بہت زیادہ ہے. علی اکبر صاحب، آپ کا کیا انالیسس ہوگا اس حوالے سے اگر ہم اس کو جنرل الیکشن کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور جنرل الیکشن میں بھی آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیتے تو آپ کو کیا لگتا ہے جہاز والی پارٹی کے جیتنے کے امکانات زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ فاطمہ، میں نے آج ایک ٹویٹ کی تھی کہ اگر 72 میں سے 40 جیت سکتے ہیں تو 115 میں سے کتنے آئیں گے. اور ٹرینڈ مطلب اسی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو لے کے جانے والے ہیں. ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ ریزلٹس کو تھوڑا سا مطلب جو رکھے کوریج نہ دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک کوئی 10-15 دن پہلے مطلب جو ایک نشست جو ہے اس پہ انتخابات کی، آپ کو پتہ نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے، تو آگے مطلب جو ٹرینڈ یہی جائے گا. اور خیبر پختونخوا میں اب وہ دور گیا کہ کوئی جماعت جو ہے وہ 80 نشستیں حاصل کرے گی یا مطلب 50 کرے گی. آگے جو بھی جماعت 25 سے 30 نشستیں جو حاصل کرے گی وہی حکومت بنائے گی. اور یہی مطلب جو آگے آزاد کچھ مل جائیں گے. تو وہ جو ان کے ایک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو ایک سامنے کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو ہر طریقے سے مطلب جو ہے وہ ہم نے روکنا ہے. ٹھیک ہے، بیک سٹیپ کرنا ہے. علی اکبر صاحب، آپ غالباً میرا سوال پورا نہیں سمجھے. حضرت خان صاحب، میں نے یہ کہا کہ اگر آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیتے تو کیا جہاز والی پارٹی جو ہے اس کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے؟ تو اسی طرح یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور استحکام پاکستان پارٹی یہ تو جہاز پارٹی ہے نا. تو کیا وہ آزاد امیدواروں کو اڑانے کی پوزیشن میں ہوں گی؟ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر پروسٹک کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو 25 سے 30 نشستیں مل جائیں تو باقی آزاد مل جائیں گے، آزاد مل جائیں گے. دوسری چھوٹی جماعتیں اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنائے گی. تو اسی طرح ہے نا، یہ آزاد امیدواروں کی یہ جو کامیابی کی شرح ہے
وہ تو زیادہ ہوگی. ہاں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. بہر سماؤ آپ کی طرف آئیں گے. ہزارہ ڈویژن میں کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا جو جنرل الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے تو آزاد امیدواروں کی آپ کو لگتا ہے کہ جو کامیابی کا تناسب ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہی امیدوار ہوں گے، انہیں میں سے آزاد آئیں گے. ایک کا بھائی پارٹی سے لڑے گا، دوسرا بھائی آزاد آئے گا. دیکھیں سیاسی پارٹی کا تمام ختم ہو چکا ہے. یہ کل جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی ہری پور کی میں بات کروں، 5 آزاد امیدوار. تو اس میں اب وہ چیز نہیں رہی کہ مطلب دیکھیں کینڈیڈیٹ کس کے بعد میں شمولیت کو اختیار کرے گا وہ کسی پارٹی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی آزاد امیدوار 5 کھڑے ہوئے اور 5 میں سے جو جیتا کون ہے؟ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ. یہاں پر یہ پارٹیوں کے لوگ ہیں لیکن مختلف پلیٹ فارم سے آ کے مختلف ظاہر بات ہے ووٹ تو انہیں کو ہوگی جو کسی پارٹی کے ساتھ ہوگا. اب پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے جب پوچھا تو میں ہزارہ کی اگر بات کروں، یہاں پر بغیر ابھی لیڈر کے، بغیر قائد کے اگر پی ٹی آئی کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں، اتنی اس کو یہاں پر پذیرائی مل رہی ہے، تو اگر عمران خان دوبارہ لیڈ کرتے ہیں یا میں تو ایک ہی پارٹی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ووٹ بینک بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے حساب سے آزاد بھی کھڑا ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کا ہی جیتے گا. کسی اور پارٹی سے آزاد آئے گا. دیکھیں شخصیت ہوتی ہے لیکن پارٹی یہاں پہ ہزارہ میں جو ہے نا پارٹی کی وہی آزاد جیتیں گے جو جس کو ہمارے یافتہ پی ٹی آئی کی ہو. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ووٹ بینک بہت زیادہ کامیاب رہے گا؟ میں مطلب پی ٹی آئی کو روکنے کی تدبیریں کامیاب نہیں ہو رہی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوانے کام کیا. اس میں آپ کو تھوڑا سا کہوں، میرے خیال میں تدبیریں تو کامیاب ہوتی جا رہی ہیں. اگر ایک پارٹی مطلب جو ہے 40 کے مقابلے میں 14 نشستیں لے رہی ہے، تدبیریں کامیاب ہو رہی ہے. اور آگے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی اب بھی مقبول جماعت ہے، لیکن اگر آپ اس کو مطلب جو الیکشن میں جانے دیں آگے، تو اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی نہیں تو ووٹ تو کسی نہ کسی طریقے سے جائے گا، کسی پارٹی کو جائے گا. تو یہ مطلب ایک ہے. لیکن اوورآل جو بھی کرنا ہے، جو بھی ہونا ہے، لیکن یہ سسٹم اب مزید یہ تجربات جو ہے برداشت نہیں کر سکتا اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. علی اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ہے. اصل میں ان کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب یہ بتائے گا کہ سچ بات کریں گے حضرت خان صاحب پھر تو مطلب جو یہی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا جو سیاسی محاذ ہے وہ کھل چکا ہے اور بڑا بھرپور انداز میں صحافیوں سے بھی بڑی. تو کاغان مانسیرا میں، جی کاغان مانسیرا میں جلسہ، وہ کچھ بتائیے گا اس حوالے سے، کیا اپڈیٹس آپ کے پاس؟ بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. نوشہرہ کی طرح یعنی کچھ بہتر؟ نوشہرہ کی طرح بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میرا خیال دوسرا جلسہ تھا اور لوگوں کی شمولیت تھی. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جلسہ کامیاب رہا ہے. تو کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کتنے لوگ شامل ہوئے، کہاں سے ہوئے؟ وہ صحیح مہر سماب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے مہر سماب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اصل صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، جس طرح کہ بالا کوٹ میں بتاؤں آج بالکل اظہر خان صاحب نے کہا، جس طرح کہ بڑا جلسہ تھا، بالکل پرویز خٹک صاحب جب کاغان میں آئے انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے کیوں کیا. یہاں پر جو احمد شاہ صاحب ہیں سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کے تھے، وہ اس سب کو دیکھ رہے ہیں. محمود خان خود بھی موجود تھے. تو یہاں پر بھی اگر میں ہزارے میں بات کروں تو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ہری پور ایبٹ آباد کی سیاست تھوڑی سی مختلف ہے. انہوں نے یہاں پر نہیں کیا، شمولیتی جلسے یہاں سے آغاز نہیں کیا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ خٹک صاحب آئے تھے جو اب بعد میں واقعہ ہوا، وہ تو کبھی بھی یہ لوگ نہ شامل ہوں. ان کا اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا جو بالا کوٹ اپر سائڈ ہے منسیرا، اس میں ان کا ہولڈ ہو سکتا ہے. ہزارہ میں یہاں باقی ضلعوں میں وہ نہیں آ سکتے. تو بہرحال آج مختلف جو ہے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں پہ شامل ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے نا، سیاست ابھی تک نہیں چھوڑی، وہ تو آج شامل نہیں ہوئے. لیکن جنہوں نے چھوڑ دی سیاست، بالکل سیاست سے کنارہ کش ہو گیا، ہزارہ میں وہ لوگ موجود تھے جس میں مقامی لیڈر بھی موجود تھے. تو ہیں ایسے لوگ، کافی لوگ. بالکل آج بہت بڑا جلسہ تھا ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خٹک صاحب نے آج چیلنج بھی کیا کہ اتنا بڑا جلسہ کوئی کاغان میں کر کے دکھائے، تو واقعی انہوں نے آج لوگ جمع کر دیے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لی ہے؟ علی اکبر صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے. نوشہرہ میں جب جلسہ ہوا تو ہم سوشل میڈیا پہ ہی بہت زیادہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ پی ٹی آئی پی انہوں نے نہیں دیکھا اور پی ٹی آئی سمجھ کے آ گئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا زیادہ ایڈوانٹیج لینے والی ہے پی ٹی آئی کے نام پہ؟ جی ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ آگے اگر پی ٹی آئی ہوگی تو اس پہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ہو ہی نہیں. دوسرا میں یہ جو نئی پارٹی بنی ہوئی ہے پرویز خٹک کی، تو اس پہ پرویز خٹک ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے پورے پاکستان کے اندر، اور ان کو تجربہ ہے پارٹیاں لانچ کرنے کا. آپ نے
دیکھا ہوگا کہ مطلب پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے شیرپاؤ میں گئے, وہاں پر انہوں نے پوری انرجی جو ہے یوز کی اور اس کو کامیاب بنایا. پھر وہاں سے نکلے عمران خان کے پاس آئے تو وہ بھی آپ نے دیکھا, اور اب اس نے اپنی پارٹی لانچ کی ہے. تو ایک تو ان کے پاس پوری زندگی پوری اپنی پارٹی اپنی ہے پوری پارٹی, ایک تو پوری زندگی اس کی مطلب جو جوڑ توڑ میں گزری. تو ایک یہ وہ فیکٹر ہے. دوسرا ہی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوگا, یہ باقی جماعتیں اب دیکھ لینا کون ہے اس میں جو کہ مطلب یہ. اور دوسرا یہ کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سٹرگل کر رہے ہیں, ایک نئی پارٹی بن گئی ہے تو وہ آگے لوگوں میں جا رہے, اپنا کیمپین اپنا منشور مطلب لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات مطلب جو جس کے طرف آپ اشارہ کر رہی ہے تو ان کے سپورٹ بھی حاصل ہے جی. تو آگے مطلب جو میدان کھلا ہے ان کے لیے. ہاں, جلد سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے نام بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے نام بھی آ سکتے ہیں. خان صاحب وہ بڑے نام کون سے ہو سکتے ہیں جو اسے توانائی خرچ کر کے کمزور ہو گئے ہیں نا پر اس خٹک صاحب, اور کبھی صحت مند بھی تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارے جو پروگرام کے موضوعات تھے اس کو بالخصوص ہم نے عوامی مسائل پر جو ہے فوکس کیا. بجلی کے ہزاروں لاکھوں کے بل, اشیاء خود نوش کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں اور فیول کی ہائیک ہوتی ہوئی پرائزز, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن سے عوام آج کل دوچار ہے. مستقبل میں انتخابات کے بعد سیاسی استحکام آتا ہے یہ نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ہمارے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ہمیں پشاور اسٹوڈیو سے آج جوائن کر رہے تھے حسن خان مومن اور ان کا ساتھ دے رہے تھے علی اکبر, جبکہ آڈیو کال پہ ہمیں جوائن کیا تھا ایبٹ آباد سے مہر سماب نے. آپ سب کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.